बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब को हीरो बनाने का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से भी बयानात आ रहे हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिखाना चाहती है कि जैसे वो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और वो अवाम के बड़े हक़ में हैं और वो फ़ौजी मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं, ताकि उन्हें मकबूलियत मिल जाए। फजलुर रहमान साहब को हो सकता है गिरफ़्तार भी किया जाए, कुछ मुकदमात करके ड्रामा किया जाए और इस ड्रामे की उनको बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक जो है वो माइलेज मिलेगी, ऐसा लगता है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि लोग इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को दूर रखे हुए हैं और उनको बड़े गिले और शिकवे हैं, बल्कि नफ़रत करते हैं। और ये नफ़रत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की अपनी फैलाई हुई है और उस नफ़रत का मौलाना फजलुर रहमान साहब को फ़ायदा उठाना है और एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से उठाना है। और ये ऐसे ही है। फजलुर रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है, मौक़िफ़ की हमायत ज़रूर की जाएगी और सबको करनी चाहिए कि उनका मौक़िफ़ ये वाला ठीक है। लेकिन फजलुर रहमान साहब का जो किरदार है वो हमेशा से मशकूक रहा है। फजलुर रहमान साहब ने अपने किरदार को जिस तरीके से हमेशा वो यू टर्न लेते हैं उससे मशकूक खुद बना दिया है। फजलुर रहमान साहब माजी में खुद ही एतराफ़ करते रहे कि मैंने जर्नैलों के कहने पर काम किया, मैंने जर्नैलों के कहने पर हुकूमत गिराई, मैंने जर्नैलों के कहने पर हुकूमत बनाई और वो सारी चीज़ों के अंदर शामिल थे जो गंद पाकिस्तान के साथ मारा गया। एक दफ़ा नहीं, कई मरतबा मारा गया और हमेशा फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम करते रहे, अक्सर एस्टेब्लिशमेंट की ए टीम के तौर पे भी काम करते रहे और एस्टेब्लिशमेंट, मौलाना फजलुर रहमान, स्टेटस को, ये सारा कुछ एक ही है। लेकिन फ़िलहाल हीरोगिरी का एक सिलसिला जारी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मार्केट में लॉन्च किया गया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट इनकलाबी हीरो बनाकर। लोग इस पे बिलीव नहीं करते। मैंने सर्वे करवाया था तो 90% लगभग लोग ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब बिल्कुल इनकलाबी आदमी नहीं है और ये सारी जालसाजी है। अब फजलुर रहमान साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं इनकी खोपड़ियों के अंदर इनके मगज़ को जानता हूँ। हाँ जी, आपने उनके साथ टाइम गुजारा हुआ है तो आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। ये जालसाज है। हमें इतना मालूम हो गया है कि असल रुकावट कहाँ पे है, इसीलिए निशाने पर वही लोग हैं। यानी ये एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं कि जनाब रुकावट यहाँ पे है फ़ौज में, तो हम निशाने पे भी हमने उनको रखा हुआ है। दीन इस्लाम और तालीमात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अच्छा, ये फटाफट मौलवी जो है ना, ये इस्लाम को बीच में ले आते हैं। जब भी कभी मौलवी का मामला आता है ना, मौलवी फटाफट इस्लाम को बीच में डालता है। फ़ौज का मामला आएगा ना, वो फ़ौरन गद्दारी का फतवा देंगे। यानी जैसे ही आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फ़ौजी जर्नैल के खिलाफ आप कोई बात करेंगे तो आप फौरी तौर पर गद्दार करार दे दिया जाएगा आपको। फ़ौजी के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो वो कहेगा जी आप गद्दार हैं। किसी फौजी के साथ आपका जाती मामला भी हो जाएगा ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो कहेगा गद्दार है। रिटायर फौजी के साथ भी हो जाएगा ना, वो कहेगा तुम तो वही गद्दार। तो फौजी के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो कहता है गद्दार है। सियासतदान जो है उसके साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम करप्ट हो, तुम करप्ट हो। और इसी तरह मौलवी के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम इस्लाम के दुश्मन हो और तुम दीन के खिलाफ साजिश कर रहे हो। तो एक्चुअली इन सारे लोगों को पता है कि ये सारा कुछ जो खुद करते हैं ना वो दूसरे पे डाल देते हैं। ये साइकी है ना, ह्यूमन साइकी है। बहरहाल मौलाना साहब इस्लाम को बीच में ले आए। उन्होंने कहा हम जिंदा हों और हमारे सामने कुरानी उलूम को दफन किया जाए। कौन कर रहा है भाई दफन कुरानी उलूम को? थोड़ा अरसा पहले तो आप कह रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हाफ़िज़ कुरान है और आप उनकी तारीफें कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं जी कुरानी उलूम को दफन कर रहे हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? दीनी मदारस को अवामी धारे में लाना चाहते हैं, बड़ी तनकीद वगैरह उन्होंने की। देखिए फजलुर रहमान साहब ने कई मरतबा ना, अब बिल्कुल उनके भाई ने एक दावा भी कर दिया। उनके भाई ने कहा जी कि जुर्रत है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब पे पर्चा दो ना पर्चा देकर दिखाओ ना पर्चा। देखिए जो फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दिया ना, इसका आधे से आधा स्टेटमेंट अगर इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खानम या कोई और दे देता, या कोई ईमान मज़ारी जैसी पाकिस्तान की बेटी दे देती, या मारंग बलोच जैसी बलोचों की, पाकिस्तानियों की एक काबिल फ़ख्र बेटी इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे देती, या यास्मीन राशिद साहिबा जो इस वक्त एक माँ की तरह दिखाई देती है पाकिस्तानियों को, या वो ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देती, तो अब तक पर्चों पे पर्चे और गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो जाती। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ ये नहीं किया जा रहा। लेकिन डिमांड उनकी पार्टी की तरफ से आ रही है कि यार बात बन नहीं रही, हमने काफ़ी जोर लगाया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने का, लोग यकीन नहीं कर रहे, लिहाजा अब गिरफ्तारी करें, आप पर्चा दें। तो अब उनका भाई जो है वो चीख के कह रहा है कि जुर्रत है तो मौलाना फजलुर रहमान पे पर्चा दो ना पर्चा, देते क्यों नहीं है पर्चा दो। और उनका बेटा भी अलग से सख्त तकारीर कर रहा है, उनका भाई भी अलग से सख्त तकारीर कर रहा है। और बल्कि उनके भाई ने कहा वहाँ पे सेनेट में खड़े होकर के कबायली लश्कर बनाने का क्यों कह रहे हो, क्या वजह है कबायली लश्कर बनाने का कहते हो? इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी पुलिस है, एफसी है, रेंजर्स है, सब है। ये बात बल्कि महमूद खान अचकज़ई ने भी की है। ये सब लोग ये बात कर रहे हैं कि कबायली लश्कर क्यों बनाए। अचकज़ई साहब ने तो हवाला दिया मीटिंग का कि जहाँ पे आला सतही मीटिंग में कहा गया कबायलियों को, लोगों को कि जनाब आप बनाए जरगे, आप बनाए वो लश्कर बनाएं, आप लश्कर बनाए, हथियार आप उठाएं, हम आपके साथ हैं। अब ये जो लश्कर बनाने की बात की जा रही है, इतनी बड़ी फौज है पाकिस्तान के पास, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस है, एफसी है, लेवीज हैं, रेंजर्स हैं, इतनी सारी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सब कुछ है। इसके बावजूद आपको लश्कर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए लश्कर बनाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लश्कर में आम लोग होते हैं,
تو جب لشکر بن جائے گا تو عام لوگوں کی سپورٹ آپریشن کے حق میں آ جائے گی, اور جب لشکر بن جائے گا تو عام لوگوں کی طرف سے جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی. اس سے پہلے وہ ملتی نہیں ہے. اب اس وقت سیکورٹی فورسز کا سب سے بڑا ایشو بلوچستان میں اور قبائلی علاقوں میں یہ ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس جو ماضی میں ان کو بہت ملتی تھی, معلومات ملتی تھی, خفیہ معلومات ملتی تھیں, انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی تھی, وہ اب نہیں ہوتی. لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے. مقامی لوگ جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے کیونکہ وہ آپریشن کے سخت خلاف ہیں. وہ آپریشن ہونے نہیں دینا چاہتے, اور آپریشن نہ ہونے دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے آپریشن ہوئے ان میں جتنے وعدے کیے گئے وہ سارے وعدے توڑ دیے گئے. لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا, واپس لا کر بسایا نہیں گیا. لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے, کاروبار تباہ کر دیے گئے, واپس ان کی مدد نہیں کی گئی. لوگوں کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے, بلکہ جو لوگ لشکر بنا رہے تھے وہ لوگ ٹارگٹ کلنگ میں بعد میں مارے گئے. لہذا اب لوگ آپریشن کے خلاف ہو چکے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر تنقید کرنے میں سب سے آگے جو اس وقت کمر بستہ ایک مجاہد وہ طاہر اشرفی ہے. یہ پریس کانفرنس کے محاذ کے اوپر کمر بستہ مجاہد ہے, اور جو آگے والی صفحے ہیں ان کے اندر یہ اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں طاہر اشرفی صاحب. اور ہر جگہ پریس کلب میں جاتے ہیں, ہر جگہ پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, ہر جگہ پہ کانفرنس کرتے ہیں, ہر جگہ پہ وہ فیلڈ مارشل کی تعریفیں دن رات ایک کیا ہوا انہوں نے, وہ تعریفوں پہ تعریفیں کر رہے ہیں. اور شہداء کے لیے وہ روتے بھی ہیں, بلکتے بھی ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں. طاہر اشرفی یہ ایکچولی کیوں کر رہے ہیں؟ طاہر اشرفی کو نا کئی مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے شرمندہ کیا ماضی میں. یہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, ان کو اٹھا بھی دیا, اٹھو بھائی نکل ادھر سے. تو طاہر اشرفی صاحب بیٹھے تھے بڑے چوڑے ہو کے پریس کانفرنس کرنے کے لیے, تو فضل الرحمان صاحب آئے تو ان کو اٹھا کے کھڑا کر دیا, ان کو وہاں نکال دیا سائڈ پہ. تو بیچارے وہاں سے نکلے بڑی شرمندگی کے ساتھ, وہ بھی شرمندگی ہے. پھر طاہر اشرفی نے کئی دفعہ کہا جی میں علماء کا جو ہے وہ نمائندہ ہوں, اور میں جناب اتنے سارے علماء کا میں ان کی آواز ہوں, اور سارے علماء میرے ساتھ ہیں. لاکھوں علماء کی تعداد بتا دیتے ہیں وہ پھر علماء اکرام نے, فضل الرحمان نے, ان ساروں نے کہا جی یہ کدھر سے آ گیا, یہ تو جتنے بندے کہہ رہا ہے, جتنے لاکھ کہہ رہا ہے اتنے بندے نہیں اکٹھے کر سکتا. تو طاہر اشرفی صاحب کی بڑی بےزتی کی انہوں نے کئی دفعہ. جو جمعیت علماء اسلام والے مولوی ہیں انہوں نے بہت بےزتی کی طاہر اشرفی کی. اب وہ طاہر اشرفی کے بعد موقع آ گیا بدلہ لینے کا. خود تو وہ لڑ نہیں سکتا فضل الرحمان سے, کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو طاہر اشرفی کو موقع یہ مل گیا کہ جناب اب کیونکہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی فضل الرحمان کی, چاہے جال سازی ہے جو بھی ہے, یا مل ملا کے لڑ رہے ہیں, یا نورا کشتی ہے, جو بھی ہے, یہ لڑائی ہو گئی ہے, تو اس کا ہم فائدہ اٹھا کے نا میں فوج کے ساتھ مل کے اس سے بدلہ لیتا ہوں. تو طاہر اشرفی صاحب بدلہ لے رہے ہیں. دیکھیں شہداء کا کوئی ان کے دل میں درد یا دکھ نہیں جاگ رہا. اگر طاہر اشرفی کے دل میں شہداء کا دکھ جاگ رہا ہوتا تو شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, یونیفارم والے شہداء تھے, وہ بھی پاکستان کے بیٹے تھے, ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں پہاڑوں میں بھی, اور وہاں پہ سڑکوں پہ بھی جا کے ان کی لاشوں پہ بیٹھ کے نوحہ خوانی کرے, وہاں پہ جا کے روئے, وہاں پہ جا کے کہے کہ جناب یہ لاشیں میرے شہداء کی ہیں, جا کر ان کے ماتم کرے نا, وہاں پہ جا کے روئے, وہاں پہ جا کر کہے. کسی اور شہر میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں رونے سے بہتر ہے کہ طاہر اشرفی نے اگر رونا ہے تو وہ کوئٹہ میں اس سڑک پہ چلا جائے جہاں پہ اس وقت 30 سے زائد شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور لوائقین بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. وہ ایک بہن ہے, اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کے لیے ایمبولینس بھی نہیں دی. یہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ ہے میرے پاس. وہ بہن بتا رہی ہے کہ میرے بھائی کے لیے ایمبولینس بھی نہیں دی, اور ہم ایمبولینس مانگ رہے تھے, سرکار نے ہمیں ایمبولینس بھی نہیں دی اور منع کر دیا. یعنی اگر تم ہمیں لاشیں نہیں دو گے تصویریں بنانے کے لیے, ویڈیوز بنانے کے لیے, تو ہم تمہاری لاشوں کے لیے ایمبولینس بھی نہیں دیں گے. اور اس بہن نے جو بات کی وہ بڑی تکلیف دہ ہے, بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. اس نے بتایا کہ ہم نے شادی والا جوڑا بیچا ہے, جو مہنگے کپڑے تھے وہ کپڑے بیچے, اور وہ کپڑے بیچنے کے بعد ہم نے گاڑی لی ہے. 15,000 روپے میں ہم نے وہ کپڑے بیچے, اور 15,000 روپے میں کپڑے بیچنے کے بعد ہم نے وہ گاڑی لی ہے کرائے پہ, اور اس کے اوپر ہم اپنے بھائی کی لاش کو لے کر گئے. یہ شہداء کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ توہین نہیں ہے شہداء کی. اس پہ طاہر اشرفی ایک لفظ ہی بولے گا, یہ صرف فضل الرحمان سے اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. شادی کا جوڑا دے کر 15,000 روپے حاصل کیا اور بھائی کی میت لانے والی گاڑی کا کرایہ ادا کیا. یہ بہن کے الفاظ ہیں. تو یہاں پہ کیوں نہیں روتا طاہر اشرفی؟ شہداء کی لاشوں کو, میتوں کو پہاڑوں میں پڑے رہنے دینا 3 دن تک, یہ شہداء کی توہین نہیں ہے؟ ڈی جی ISPR نے اور پولیس نے یہ دعویٰ کیا, اور بلوچستان کی حکومت نے بھی دعویٰ کیا. ایک دن پہلے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے کلیئرنس آپریشن کر دیا ہے, اور ایک دن کے بعد دہشت گرد بلاتے ہیں کہ جناب آ جائیں اور آ کے اپنی لاشیں اٹھا کر لے جائیں, اور لوگ جاتے ہیں دہشت گردوں کے سائے میں, وہاں پہ ان کی تلاشی لی جاتی ہے, وہ پھر وہاں سے اپنی لاشیں اٹھا کے واپس آتے ہیں, جبکہ کلیئرنس آپریشن ایک دن پہلے ہو چکا ہے. بھئی کلیئرنس آپریشن کا مطلب یہ ہم نے پہاڑی علاقہ سارا کلیئر کر دیا ہے, دہشت گرد یا تو مارے گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں, وہاں پہ اب سارا کنٹرول سیکورٹی فورسز کا ہے. دعویٰ یہ کیا تھا ڈی جی ISPR نے اور بلوچستان کی گورنمنٹ نے, لیکن اس کے ایک دن کے بعد دہشت گرد کہتے ہیں بھئی ہم یہیں پہ آپ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, آگے اٹھا کر لے جاؤ, اور خبردار کوئی جوان آدمی آیا یا ہتھیار لے کر آیا تو پھر وہاں پہ بزرگ لوگ سفید داڑیوں والے جاتے ہیں اور جا کے لاشیں اٹھاتے ہیں. بلوچستان کا جو وزیر داخلہ ہے ضیاء لانگو, اس کو ایک انٹرویو کیا, ایک جرنلسٹ ہے ہمارے بڑے اچھے,
انہوں نے انٹرویو کیا اور انہوں نے کچھ سوالات کیے تو آپ اس کا موقف دیکھیں, آپ کو حیرت ہوگی. اس نے کہا جی دہشت گردوں نے کیونکہ ہم سے رابطہ نہیں کیا اس لیے ہم لاشیں اٹھانے نہیں گئے, انہوں نے قبائل سے رابطہ کیا اس لیے قبائل لاشیں اٹھانے گئے, ڈوب کے مر جاؤ. کہ دہشت گرد قبائل کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے لاشیں اٹھا لو, حالانکہ آپ ایک دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ کلیئرنس آپریشن ہو چکا ہے, سارا علاقہ کلیئر ہے, ہم نے کلیئر کر دیا, ہم نے تو مغوی بھی بازیاب کروا لیے ہیں اور لاشیں ایک دن کے بعد آئی ہیں. اور وہ بھی وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ کیونکہ دہشت گردوں نے خود رابطہ ہم سے نہیں کیا, ہمیں اگر دہشت گرد عرضی بھیج دیتے یا ریکویسٹ کر دیتے کہ آگے لاشیں اٹھا لے تو ہم جا کے اٹھا لیتے, انہوں نے ہمیں نہیں کہا, انہوں نے کہا قبائلیوں کو, تو قبائلی گئے اور جا کے انہوں نے لاشیں اٹھا لی. یہ ہے اس وقت بلوچستان کی سرکار جس کو مسلط کیا اسٹیبلشمنٹ نے بلوچستان کے عوام کے اوپر. ناظرین, آزاد کشمیر میں بھی مزاحمت جاری ہے. وہاں پہ الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ حکومت بنا لیں گے. بلاول بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے آپ کو اپوزیشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے. بلاول نے مطالبہ کیا کہ جناب کشمیر بند ہے پورا تو کشمیر کو کھولا جائے. یہ کس سے مطالبہ کیا بھائی؟ حکومت تو تم لوگوں کی ہے وہاں پہ. فیصل راٹھوڑ کس کا وزیر اعظم ہے؟ پیپلز پارٹی کس کی سیاسی جماعت ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں. اسی نے قلعدم قرار دیا, اسی نے سروں کے اوپر انعام رکھا, اسی نے سیکورٹی فورسز کو بلایا, اسی نے رستے بند کیے, اسی نے خوراک بند کروائی, اسی نے گولیاں چلوائیں, اسی نے بندے مروائے. انہوں نے یہ آئی جی لگایا ہوا ہے اور آئی جی ہر جگہ پہ دندناتا پھر. یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی نے کیا اور بلاول وہاں جا کے اپوزیشن بن گیا کہ جناب عالمی سطح پہ ثالثی کروانے والے یہاں پہ بھی نظر کریں. کیوں بھائی؟ آزاد کشمیر ایک الگ علاقہ ہے, اس کی ایک الگ ٹیریٹری, اس کا اپنا ایک الگ آئین سسٹم, سپریم کورٹ, سب کچھ اس کا اپنا ایک الگ ہے. اور آپ کی وہاں پہ حکومت ہے, امن دینا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. وہاں پہ آپ نے بلائی اتنی ساری سیکورٹی فورسز, آپ جواب دیں آپ نے کیوں بلائی. یہ آپریشنز آپ نے اور آپ کی سرکار نے کروائے, آپ جواب دیں آپ نے کیوں کروائے. یعنی یہ وہاں بیٹھ کے ٹلے بھوں کے ساتھ اپوزیشن بن جائیں گے اور ہم سارے یقین کر لیں گے کشمیری بیوقوف ہیں, وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ خود حکومت میں ہے. بلاول کی حکومت ہے اور بلاول مطالبہ کس سے کر رہا ہے؟ فیلڈ مارشل سے, شہباز شریف سے مطالبہ کر رہا ہے. اور بھائی تمہاری یہاں پہ حکومت ہے, تم ایک نوٹیفیکیشن جاری کرو, یہ قلعدم کا سٹیٹس ختم کرو نا ان کا. ایک نوٹیفیکیشن دوسرا جاری کرو, ان کے اوپر جعلی مقدمے ختم کرو. ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کرو, یہ جعلی سیٹیں جو ہیں ان کو بھی ختم کرو. یہ جو جال سازی جس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہمارا مینڈیٹ قبضہ کر لیتے ہیں, وہ بھی نوٹیفیکیشن جاری کرو. ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کرو, فوری طور پہ سیکورٹی فورسز کو واپس بھیجو. ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کرو, ان کے جائز مطالبات تسلیم کرو, بات ختم ہو جاتی ہے. بھائی حکومت میں بیٹھ کے کس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ یہ بلاول کی چالاکی ہے. وہ حکومت میں بھی بیٹھتا ہے اور اپوزیشن بھی بنتا ہے. اسی طرح وہ وفاقی حکومت میں ہر طرح کی سپورٹ دے گا, بجٹ بھی پاس کروائے گا, اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ بھی مضبوط کرے گا. وہ بڑے زرداری نے کہا بھی تھا, تو بلاول زرداری نے یہی سارے کام کیے ہیں. لیکن بڑی چالاکی کے ساتھ یہ اپوزیشن بننے کا ڈرامہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری سیاست زندہ رہے. لیکن کشمیری بڑے تیز ہیں. سردار تنویر الیاس یہ زیادہ حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ اپنے حلقے میں گئے تو عوامی مزاحمت کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی جس طرح وہ کرنا چاہتے وہ نہیں کر پائے. لوگوں نے کمپین کو روکا, اس میں رکاوٹیں ڈالی. یہ ناظرین صورتحال ہے آزاد کشمیر میں. لوگ وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں 5-6 دن کا ٹائم دے دیں. تو اب انہوں نے 22 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے. 22 تاریخ کو اگر لانگ مارچ شروع ہوگا تو آزاد کشمیر کی صورتحال دوبارہ خراب ہو جائے گی. اور پھر 27 تاریخ کو جو الیکشن کا ایک خواب دیکھا ہے اور بلاول کو وہاں پہ حکومت بنا کر دینی ہے, بلاول نے اپنا وزیر اعظم لے کر آنا ہے آزاد کشمیر میں. بلاول نے کہاں سے لے کر آنا ہے؟ ویسے تو وہاں پہ جو وزیر اعظم آئے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی بندہ آئے گا. اسٹیبلشمنٹ سیٹیں اس طریقے سے بانٹے گی کہ کچھ دے دے گی بلاول کو دے دے گی, کچھ کسی اور جگہ پہ دے دے گی, کچھ آئی پی پی کو دے دے گی, کچھ ادھر پی ایم ایل این کو دے دے گی. وہ اس طرح کا متنجن بنائیں گے کہ پھر وہ اپنا بندہ دیں گے کہ جناب آپ یہ والا بندہ اگر وزیر اعظم بنا لیتے ہیں تو ہم آپ کو یہ والے ووٹ دلوا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو بندہ تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا لے کر آنا ہے اگر وہ الیکشن کروانے میں کامیاب ہو گئے تو. اور اگر الیکشن کا پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیا آزاد کشمیر کے عوام نے کہ نو رائٹس نو ووٹ, نو جسٹس نو ووٹ, آپ انصاف نہیں دے سکتے, ہمارے حقوق نہیں دے سکتے, تو ہم ووٹ نہیں دے سکتے. اگر آزاد کشمیر نے یہ رویہ اپنا لیا تو اور بڑی مصیبت بنے گی. جاوید ہاشمی صاحب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. اب اس ویڈیو کی میں تصدیق اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے صرف ان کے اکاؤنٹ کے اوپر یہ ویڈیو دیکھی اور 1 گھنٹہ پہلے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی. اس میں بتاتے ہیں جی ہمارے علاقے کی بجلی کاٹ دی گئی ہے, بہت سارے گھروں کے میٹر اتار دیے گئے ہیں, 30-40 کے قریب جو ہے وہ ڈبل کیبن ڈالے آ گئے ہیں, رینجرز ہے اور پولیس ہے اور یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں, میں نے اپنا سامان تیار کر لیا, مجھے کسی قسم کی دقت نہیں ہے. دوائیاں میری ختم ہو گئی ہیں, میں دوائیاں دوبارہ منگوا لوں گا, ابھی میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں, میں ڈٹ کے سامنا کروں گا. یہ جاوید ہاشمی صاحب نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا ہے. ناظرین ایک اور چیز آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ خاتون ہے, خیبر پختونخوا کی خاتون ہے, ماضی میں یہ ایم این اے بھی رہی ہیں. یہ جو خاتون ہے نا, اس نے عمران خان پہ بڑا گند اچھالا تھا, بڑا کیچڑ اچھالا تھا. اس وقت نا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بڑی خوش تھی. اب اس عورت نے فضل الرحمان صاحب پہ کیچڑ اچھال دیا ہے
اور اب فضل الرحمان صاحب کے مخالفین بڑے خوش ہیں. تو میں نا فضل الرحمان صاحب کو, ان کی پارٹی کو, عمران خان صاحب کو, ان کی پارٹی کو اور باقی ساری پارٹیوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی عورتوں کو اور ان کے ہینڈلرز کو روکیں, ورنہ باری باری سب کی باری, یہ سب پہ کیچڑ اچھالیں گی, سب کو گندا کریں گی, سب کے ساتھ زیادتی کریں گی. تو ایسی عورتوں کو اور ان کے ہینڈلرز کو, ان کو روکیں, ورنہ باری باری سب کی باری. کل عمران خان تھا, آج فضل الرحمان ہے, اس سے پہلے کبھی نواز شریف تھا. ایک دور میں بے نظیر بھٹو کی جو ہے وہ ننگی تصویریں بنا کر نواز شریف نے پھینک دی تھی. تو یہ باری باری سب کی باری آئے گی. یہ جو ہینڈلرز ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے, ان کو روکیں, اور ایسی عورتوں کو بھی روکیں جو یہ گند پھیلاتی ہیں. ایک عورت نے عمران خان کے خلاف بھی پوری کتاب ہی لکھ دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ اس طرح کی عورتیں آتی ہیں, لانچ ہوتی ہیں, کاروائی ڈالتی ہیں, نکل جاتی ہیں. ناظرین, کل ایک مزدور نے خودکشی کر لی پاکستان میں, پنجاب میں, اور مزدور نے خودکشی کی اس وجہ سے کہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا تھا. وہ بجلی کا بل ادا کر نہیں پا رہا تھا, تو اس نے جگہ جگہ جا کے منت ترلا کیا کہ میرا بل ٹھیک کر دیں. وہ دوڑتا بھاگتا رہا اور بہت زیادہ اس نے کوشش کی. دھکے کھانے کے بعد پھر اس نے اپنی جان دے دی. تو ایک غریب آدمی نے, ایک مزدور نے خودکشی کی ہے, اور اس طرح کے واقعات تواتر کے ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ آج پھر نیپرا نے درخواست جمع کروائی ہے کہ بجلی کا بل مزید بڑھا دیا جائے, کم سے کم 2 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جائے. اور اس سے شہباز شریف جو ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ, بڑی سپیڈ کے ساتھ عوام کو 18 ارب روپے کا مزید چونا لگائے گا. یہ ہے ناظرین پاکستان کے اندر صورتحال, اور اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچے گا. میں طاہر اشرفی سے پوچھتا ہوں, مجھے بتایا نا کہ یہ جو مزدور ہے جس نے خودکشی کی ہے, اس کے لیے بھی اس کے آنسو نکلیں گے, کبھی روئے گا اس کے لیے بھی, تو اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا, کیونکہ یہ بات فیلڈ مارشل کو یا شہباز شریف کو پسند نہیں آئے گی. لہذا یہ جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں نا, ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. یہ وہی کرتے ہیں جو ان کے آقا کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. ہمارے دیکھیں نا عدالتوں میں ایسے بندے آ کر بیٹھ گئے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں, یہ کتنا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ آئینی عدالت کے سربراہ ہیں جناب جسٹس امین الدین خان. ذرا اسٹیٹمنٹ سنیں آپ. آئین پاکستان ہر شہری کو مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. جج صاحب, آپ کے کولیگ کے بیٹے نے 2 بیٹیاں سڑک پہ قتل کی ہیں غیر قانونی گاڑی چلاتے ہوئے, اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا. 4 دن آپ اندر نہیں رکھ سکے اسے. جج صاحب, ڈار فیملی کا جو گینگ ہے, انہوں نے خواتین کو باہر سے بلا کے ریپ کروا دیا ہے. ان خواتین سے زبردستی ویڈیوز بنوائی جا رہی تھی. آپ انصاف نہیں دے سکے انہیں, اور ایمان مزاری کو آپ نے فٹافٹ 17 سال کی سزا سنا دی. یہ آپ کا انصاف ہے, یہ آپ کا آئین کہتا ہے. آئین اگر سب کے لیے برابر ہوتا تو کسی کے پاس استثناء نہ ہوتا. آپ کے آئین کو جس بنیاد پہ بنایا گیا تھا وہ قرارداد مقاصد ہے, جس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی آئین میں ترمیم یا تبدیلی ایسی نہیں ہو سکتی, کوئی ایسی شک نہیں ہو سکتی جو اسلام سے متصادم ہو. استثناء تو اسلام میں ہے ہی نہیں. تو آپ کے فیلڈ مارشل نے اور صدر زرداری نے, انہوں نے استثناء کیسے لے لیا, وہ بھی تا حیات؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس. تو آئین پاکستان ہر شہری کو مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. یہ باتیں کرنے میں تو بہت اچھی ہیں, لیکن آپ لوگوں نے عوام سے وہ سارے حقوق چھین لیے ہیں جو عوام کو آئین دیتا ہے. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.